अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खदीजा राठौर। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले ये खबर आई है कि फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान के दौरे पर हैं और ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं अब्बास अराग़ची उन्होंने रिसीव किया है और हमने देखा कि खुशगवार माहौल में उन्हें रिसीव किया गया, उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी सऊदी वली अहद से मुलाकात करेंगे। एजेंडा यही है कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर डिस्कस किया जाए, साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के हवाले से भी मुज़ाकरात होगी, बातचीत होगी। कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आया था कि मुज़ाकरात जारी हैं और ईरान भी शिद्दत से चाहता है कि मुज़ाकरात हो। न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगले 2 दिन में दोबारा मुज़ाकरात हो सकते हैं। 48 घंटे अहम बताए जा रहे हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान हमारे लिए अहम है। एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की उन्होंने तारीफ़ भी की है। यूएसएस सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि 10,000 नेवी एहलकार इस वक्त आबनाए हुर्मज़ की नाकाबंदी कर रहे हैं और जबकि ज़राए से ऐसी इतलात भी आई हैं। बीबीसी ने भी इसको क्लेम किया है कि चीनी जहाज़ और 4 ईरानियन जहाज़ जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से इस नाकाबंदी के बाद भी गुजरे हैं और हम देखेंगे कि आने वाले कुछ घंटे अहम बताए जा रहे हैं। मुज़ाकरात होंगे दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान। जेडी वेंस का कहना था कि तवील अरसे के बाद हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, गालिबन कुछ 48-47 ईयर्स के बाद जो है ये मुज़ाकरात हो रहे हैं दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान। तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि एक ही रात में मामलात तय हो जाएँ और अब ये बताया जा रहा है कि 48 घंटे अहम हैं। इस्लामाबाद में जो है वो मुज़ाकरात हो सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदीया के दौरे पर हैं, जिसके बाद कतर और तुर्की का दौरा भी किया जाएगा। इससे पहले हमने देखा था कि यूएई की जानिब से ये कहा गया था कि $2 अरब जो यूएई ने पाकिस्तान को दिए थे वो उनसे वापस मांग लिए गए हैं, जिसके बाद सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म से गुफ्तगू की और कहा कि हम आपको $3 अरब जो है वो स्टेट बैंक में जमा करवाएंगे। सऊदीया के साथ पाकिस्तान के बेहतर ताल्लुकात और पाकिस्तान इस वक्त वो मुल्क बन चुका है जिसके ईरान के साथ भी बेहतर ताल्लुकात हैं, सऊदी के साथ भी बेहतर ताल्लुकात हैं। और इससे पहले हमने देखा कि अमेरिका से जो सीज़ फायर का मुतालबा था वो भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने किया था और अब ये गुफ्तगू की जा रही है, ये बातें हो रही हैं कि मुज़ाकरात जो हैं वो अनकरीब होने को हैं। और जेडी वेंस जो कि नायब सदर हैं अमेरिका के, उनका भी यही कहना था कि मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे, जल्द होंगे। कुछ निकात पे बातचीत मुमकिन हो गई है और कुछ पे जो है वो बातचीत जारी है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है आरिफ ज़फ़र मंसूरी साहब, लॉस एंजलिस से हमें ज्वाइन किया है, सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब आपके वक्त का। इससे पहले हम जिक्र कर रहे थे कि न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने और अगले 2 दिन में मुज़ाकरात हो सकते हैं। जुमेरात का रोज़ के हवाले से बात हो रही थी और हम देखेंगे कि 48 घंटे जो हैं वो अहम हैं। मुज़ाकरात होंगे इस्लामाबाद में, फिर एक बार इस्लामाबाद टॉक्स होगी, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अगले चंद घंटे जो है वो अहम बताए जा रहे हैं मुज़ाकरात के हवाले से। ईरान और अमेरिका के दरमियान एक बार फिर मुज़ाकरात होंगे। इससे पहले भी हमने देखा था कि मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हुए थे और कुछ देर पहले खबर आई थी कि फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो तेहरान के दौरे पर हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदीया गए हैं। सऊदी वली अहद से भी जो है मुलाकात आज होगी और उसके बाद हम देखेंगे कि तुर्किया और कतर का दौरा भी किया जाएगा। इस पर मज़ीद बात करेंगे। आरिफ ज़फ़र मंसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लॉस एंजलिस से सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब आपके वक्त का। जी खदीजा साहब, थैंक यू सो मच आप मदू करने का। आरिफ साहब ये बताइएगा कि अब से कुछ देर पहले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो तेहरान के दौरे पर थे और इस वक्त भी वो तेहरान में मौजूद है। एजेंडा वही है, मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत हो रही है। क्या समझते हैं आप कि पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है अमन के लिए? जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो किरदार अमन के लिए इस सूरत हाल में किया है वो यकीनन बहुत काबिल सताइश है, बल्कि बहुत ही यूनिक है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अलावा कोई भी मुल्क जो है वो इस सालिसी का किरदार अंजाम नहीं दे सकता था। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान बहुत यूनिक एक पोजीशन में है। उसके ताल्लुकात अमेरिका से भी अच्छे हैं, ईरान से भी अच्छे हैं और खलीजी ममालिक के साथ भी अच्छे हैं और उसकी जो ये पोजीशन है उसकी वजह से वो ये किरदार अदा कर पाया है।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی پاکستان جو ہے وہ اس نے جو رول ادا کیا ہے وہ لازم بات ہے. پاکستان کا جو رول ہے وہ تمام دنیا نے سراہا ہے. آپ نے دیکھا کہ تمام دنیا کے ممالک، ابھی 11 ممالک نے خط لکھے تہنیت کے، مبارکباد کے اور شکریہ کے پاکستان کا جو بالکل. کردار اس میں رہا ہے اس بحران میں. اس کے علاوہ تمام دنیا کا میڈیا، یہاں تک کہ انڈیا کا میڈیا جو ہے وہ بھی پاکستان کی تعریف اس حوالے سے کر رہا ہے، جو کہ ایک بہت ہی یونیک چیز ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو یہ کیا ہے یہ بہت ہی اہم رول ادا کیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ انشاءاللہ اس رول کی وجہ سے جو پاکستان کو اقوام عالم میں اہمیت ملی ہے اس میں اور اضافہ ہوگا آنے والے دنوں میں. عارف صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اگلے چند گھنٹے اہم ہیں؟ مذاکرات ایک بار پھر اسلام آباد میں ہونے جا رہے ہیں. جی کل جو ہے 14 اپریل کو ٹرمپ جو ہے انہوں نے ایک یہاں پہ نیو یارک پوسٹ ایک بہت موقر جریدہ ہے، بالکل. اخبار ہے، جس کو کہ انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگلے 2 دن میں وہ جو ہے وہ نیگوشیشن دوبارہ سٹارٹ ہو سکتے ہیں. اور وہ انہوں نے یہ انڈیکیٹ کیا کہ وہ جو نیگوشیشنز ہیں وہ پاکستان میں ہوں گے. اور انہوں نے وہاں پر پاکستان میں ایک صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے ان کو یہ کہا کہ آپ پاکستان میں رہیے کیونکہ ہمارا 2 دن کے بعد وہیں پہ آنا ہو سکتا ہے. تو وہ جو ہے وہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو نیکسٹ راؤنڈ آف یہ ہے یہ انشاءاللہ پاکستان میں ہوگا. اور یہ ایک بہت اہم صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ ہم اس کے دہانے پہ کھڑے ہوئے تھے دنیا. اور صرف پاکستان کی جو یہ ثالثی ہے، جو اس کے اقدامات رہے ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان نے جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ سیز فائر کرایا، بلکہ یہ 2 ممالک جو ایران اور امریکہ جو کہ پچھلے 47 سال سے اس لیول کا کبھی جو ہے وہ نیگوشیشن نہیں ہوا، جو کہ یہ ہمارے 11-12 اپریل کو اسلام آباد میں سرینا ہوٹل میں جو جی. نیگوشیشن ایران اور امریکہ کے درمیان ہوئے. لیکن عارف صاحب، یورینیم انریچمنٹ کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے کہ اسے رول بیک کیا جائے. پہلے یہ کہا گیا تھا کہ 20 سال کے لیے، پھر کہا گیا ایران کی جانب سے 5 سال کے لیے. تو اس حوالے سے اگر ہم بات چیت کریں تو معاملات طے ہو پائیں گے؟ جی دیکھیں، یہ جو ہے یہ تو مین جو مسئلہ ہے وہ یورینیم کی افزودگی کا ہے. جو امریکہ کی جانب سے یہ مطالبہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ایران اس جو کہ ان کے پاس 400 کلو گرام سے زیادہ یورینیم ہے، جو کہ وہ ان کا یہ ہے کہ اس کو جو ہے مزید افزودگی نہ کریں، جو ہے جس سے کہ ایٹمی ہتھیار بنائے جا سکتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ وہ افزودگی نہ کریں اگلے 20 سال، بلکہ ایران جو ہے وہ یہ جو یورینیم ہے وہ اس سے لے لیا جائے، اور اس کے علاوہ جو اس کی اہم نیوکلیئر تنصیبات ہیں وہ بھی بند کر دی جائیں. تو امریکہ کا جو وہ ہے ڈیمانڈ خاصی سخت ہے، جبکہ صحیح. ایران یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا خود مختاری کا جو ہے حق ہے، یہ ہمارا جس کو ہم کہتے ہیں سوورن رائٹ ہے. اور انہوں صحیح. نے 3 سے 5 سال کی مدت کے لیے تو ایگری کیا، لیکن وہ 20 سال کی مدت پہ. تو یہی جو ہے سب سے بڑا مین جو بون صحیح. آف کنٹینشن کا یہ ہے. ٹھیک ہے عارف صاحب، اب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، آپ سے مزید بھی بات کریں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک شارٹ کمرشل بریک کا. اسٹے ود اس. ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مذاکرات کے حوالے سے. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب نے، ایکسپرٹ ان انٹرنیشنل ریلیشن. سب سے پہلے تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، ایک بار پھر اسلام آباد کا نام سامنے آیا ہے. اسلام آباد ٹاک ایک بار پھر اسلام آباد میں ہوگی. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کی ناکہ بندی کی گئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، جس کی خبر بی بی سی نے دی ہے کہ کئی جہاز جو ہیں وہ اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرے ہیں، انکلوڈنگ چائنا اینڈ ایران. کیا کہیں گے؟ تھینک یو ویری مچ میم. میں اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ جو امریکہ کی ناکہ بندی امریکہ نے کی ہے اسٹریٹ آف ہرمز کے ارد گرد، اس پہ ابھی تک ایران کا جو رسپانس ہے وہ ان کو اس پہ اتنا فرق نہیں پڑا.
اور آج جو ایران کی لیڈرشپ ہے انہوں نے اس کے بارے میں بڑی واضح سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر یہ امریکہ نے اس کے اوپر مزید ان کو فورس کیا تو وہ گلف میں اور بے آف عمان میں اور ریڈ سی میں جتنے بھی جو شپس جا رہی ہیں ان کی وہ ناکہ بندی کر دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس 40 دن کی جنگ میں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک یورپ جو کہ کسی طریقے سے بھی اس جنگ میں بالواسطہ یا بلا واسطہ شریک نہیں رہا، وہاں پہ اور امریکہ کے اندر جو پرائس کی انفلیشن ہوئی ہے وہ 25 to 30% ہو گئی ہے، اور وہاں کے لوگ اس چیز کو بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں جی ہیں. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں ان کی کچھ ڈفرینٹ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ آج کی ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ جو ایران کے ساتھ جنگ ہے یہ 2 دن میں ختم ہو سکتی ہے، اور ایران کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بڑا خوشحال فیوچر وہ دیکھ رہے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ اس وقت ایران میں موجود ہیں، اور ابھی یہ بات چیت چل رہی ہے کہ جو ان کا بات چیت کا دوسرا دور ہوگا جس کے لیے پاکستان گورنمنٹ گڈ آفیسز پرووائڈ کر رہی ہے وہ کتنا فروٹفل ہوگا. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پہلے جو دور تھا جو 11 اپریل میں ہفتے والے دن پاکستان کے شہر اسلام آباد میں ہوا، اس میں شاید جو ڈیمانڈز تھیں امریکہ کی ایران سے، جن میں 3 جو مین ایشوز تھے بون آف کنٹینشن جن کو میں کہوں گا، سب سے پہلے تو ایران کا نیوکلیئر پروگرام تھا. اس پہ دیکھیں ہم سب نے اس سلسلے میں کافی سنا دیکھا پڑھا کہ ایران کے لیے جو ان کا نیوکلیئر پروگرام ہے وہ ان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی اہمیت رکھتا ہے، صحیح. اور ایران اس سلسلے میں تیار تھا کہ 5 سال کے لیے وہ اپنے نیوکلیئر پروگرام کو فریز کر سکتے ہیں. لیکن جب یو ایس اے کی ڈیمانڈ دیکھتے ہیں تو اس کو 20 سال کے لیے فریز کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کی جو یورینیم ہے ان کو ڈسٹروائے کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرا جو بون آف کنٹینشن تھا وہ اسٹیٹ آف ہارمز ہے. اگر آپ اس 40 دن کی جنگ کو تناظر میں دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے اچھے طریقے سے ایرانی لیڈرشپ نے اسٹیٹ آف ہارمز کو ایک اچھے کارڈ کے طور پر استعمال کیا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل نیگوسیشن ٹیبل پہ آئے ہم ہیں. اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور بیان بھی سامنے آیا ہے. ویسے تو وہ کئی بیان دیتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چینی صدر سے میری ٹیلی فونی گفتگو ہوئی ہے اور میں اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول رہا ہوں. ان کی خواہش پر وہ بہت خوش ہیں، اور جب میں چائنا جاؤں گا تو وہ مجھے گلے بھی لگائیں گے. تو کبھی یہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز بند ہے، کوئی شپ نہیں گزرے گی، 10,000 نیوی اہلکار جو ہیں وہ اسٹریٹ آف ہرمز میں موجود ہیں، اور پھر ان کا ایک یہ بیان جو ہے وہ بھی سامنے آ جاتا ہے. اچھا، میں اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ اگر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو آپ کو یہ بات جاننے میں دیر نہیں لگے گی کہ وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چونکہ بزنس مین ہے، وہ بعض اوقات ایک بہت بڑا ایک تاثر دے کے بعد میں اس کے اوپر ڈیل بنانے میں بڑے ابھی تک کامیاب رہے ہیں. آپ دیکھیں جس دن پرائم منسٹر پاکستان نے یہ ٹویٹ کیا رات کے وقت کہ جنگ بندی ہو گئی ہے، اس سے وہ کچھ گھنٹے پہلے تک ان کی جو دھمکی تھی کہ سویلائزیشن کا اختتام کر دیں گے اور یہ کر دیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف تو دھمکی دیتے ہیں بہت بڑے لیول کی، اور دوسری طرف وہ ساتھ ہی ایک ونڈو ایسی اپرچونٹی کی بھی دکھاتے ہیں جس سے نیگوسیشن یا کوئی ڈیل ہو جائے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا میں ڈونلڈ ٹرمپ جا رہے ہیں، آئی گیس 15 مئی کو جا رہے ہیں، اور چائنا کے سٹیکس ہیں اس میں اسٹیٹ آف ہارمز کے کھلنے پہ. نہ صرف چائنا بلکہ ساری دنیا، ایون ہم پاکستان میں بھی اس کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں. تو اسٹیٹ آف ہارمز کا کھلنا سب کے فائدے میں، لیکن یہ تو آؤٹ سائڈرز کی بات کر رہے ہیں. تو ایران کے لیے اسٹیٹ آف ہارمز کو کھولنا اور اس کی ڈیمانڈز کو نہ ماننا تو ان کو قابل قبول نہیں ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایرانی سفارتکاری اور ایرانی جو لیڈرشپ ہے اس کو کمنڈیبل جاب کی انہوں نے، کہ دنیا کی سپر پاور اور اس کے ساتھ اسرائیل، 2 ملکوں نے 13,000 سے زیادہ ٹارگٹس کیے ایران کے اندر، اور ایران نے نہ صرف ایران نے سکسیسفلی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا بلکہ اسٹیٹ آف ہارمز پہ وہ نیگوسیشن ٹیبل پہ بھی امریکہ کو لے کے آئے ہیں. ابھی یہاں پہ دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ایران ابھی تک ان سارے سینیریو میں ایران کے پاس کیا ابھی بھی لیوریجز ہیں. دیکھیں اسٹیٹ آف ہارمز ایران کے پاس ایک بہت بڑا لیوریج ہے. دوسرا ایران کے پاس جو لیوریج ہے وہ آبویسلی جو اس کی جو افیلیٹڈ گروپس ہیں جن میں حزب اللہ ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں ہوتیز ہیں، یہ بھی ایران کے ساتھ ہیں. اور امریکہ کے پاس اگر دیکھا جائے تو امریکن جو لیڈرشپ ہے وہ مڈ ٹرم چونکہ جو الیکشنز آ رہے ہیں نومبر میں، وہ نہیں افورڈ کر سکیں گے کہ اس جنگ میں اس کو اسکلیٹ کریں، اس کو آگے بڑھے اور وہاں پہ پرائس اسکلیشن ہو اور لوگ اس میں مزید لیڈرشپ کے اگینسٹ بولیں.
آپ دیکھیں ساری دنیا میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے جو لوگ ان کے حریف تھے، جو ان کو ان کے ساتھ ہمیشہ ان کا اچھا ان کا تھا رد عمل، جن میں برٹش پرائم منسٹر ہیں، اسٹارمر ہیں، پھر اٹالین پرائم منسٹر ہیں، پھر آپ جاپان کے لیڈرشپ کو دیکھ لیں، آسٹریلیا کی لیڈرشپ کو دیکھ لیں، ساری دنیا نے ایران کے خلاف امریکہ کا جو جنگ کا وہ تھا، یہ جو انہوں نے جنگ کی ہے، اس میں دنیا کے کسی ملک نے سوائے اسرائیل کے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا. تو یہ بھی ایران کی ایک بڑی سکسس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایرانینز کو ایونچولی ڈیل تو کرنی ہوگی. ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ میں ویورز کے سامنے رکھوں گا، جی وہ ایران کے ایسٹس کے بارے میں ہے. ایران کے اس وقت دنیا میں 100 بلین ڈالرز کے ایسٹس فریز ہوئے ہیں، اور وہ جو فریز ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ چائنا میں فریز ہیں 20 بلین، انڈیا میں 7 بلین ہے، اور اس وقت جو ایران کو سر دست جس کی ڈیمانڈ ہے وہ 6 بلین US ڈالرز ہیں، جو کہ ساؤتھ کوریا کو جو ایران نے آئل سیل کیا تھا اس کی رقم جو تھی وہ قطر میں ہے، لیکن چونکہ سینکشنز لگا دی گئی ہیں جو کہ ایران کو نہیں مل پا رہے. ایران نے کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے لیے سب سے پہلے یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان کو وہ 6 بلین ڈالرز ملیں، جو کہ ان کا آبویسلی ان کا حق ہے. اور ایک اور بات میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ 100 بلین ڈالر ایران جیسے ملک کی جس کی اکانومی آلریڈی کوئی بڑی اچھی کنڈیشن میں نہیں ہے، ان کے لیے ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے. بالکل ٹھیک ہے. منصوری صاحب کیا کہیں گے آپ؟ 14 مئی کو ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ ہے چین کا، اس سے پہلے بھی دورہ جو ہے وہ ملتوی ہو گیا تھا اس جنگ کے باعث، اور اب ٹیلیفونک گفتگو بھی ہوئی ہے چینی صدر سے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھول دیا جائے گا. ویسے بھی اس ناکہ بندی کا کچھ خاصا فائدہ نہیں ہو سکا، اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی آپ نے صحیح فرمایا. پریزیڈنٹ شی جن پنگ جو ہیں ان سے ٹرمپ کی بات بھی ہوئی ہے اور لیٹر بھی ایکسچینج ہوا ہے، اور اس میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ چائنا کے پریزیڈنٹ نے ان سے پرومس کیا ہے کہ وہ ایران کو جو وہ اسلحہ دینے والے تھے، مین پیڈ اور اس طرح سے جو کہ کئی چیزیں جو ہیں وہ اس کا اناؤنسمنٹ ہوا تھا کہ چائنا جو ہے وہ ایران کو پرووائڈ کرنے والا ہے. تو چائنا نے ایگری کیا ہے کہ وہ یہ اسلحہ ایران کو پرووائڈ نہیں کرے گا. تو یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے، یہ لازم بات ہے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ تمام اقوام عالم کے لیے ہے، کیونکہ یہ جو آئل کا جو بحران ہے، اس سے ہر ملک جو ہے وہ تقریباً دنیا کا تقریباً ہر ملک انکلوڈنگ امریکہ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوا ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی پرائسز جو ہے بڑھ گئی ہیں. تو انفلیشن بڑھ رہا ہے، اور اگر یہ انفلیشن بڑھتا ہے تو ریسیشن کا خدشہ ہے. تو یہ اسٹریٹ آف ہارمز میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ ایران کی جو پالیسی رہی ہے، جو ایران نے اسٹریٹجی اس جنگ میں اپنی جس کو انہوں نے استعمال کیا ہے، وہ نہایت عمدہ رہی، کیونکہ ان کا دیکھیے ایران کو شروع سے پتا تھا کہ وہ یہ جنگ جیت نہیں سکتے، کیونکہ ان کے مقابل میں جو ملک ہیں امریکہ اور اسرائیل، وہ ایک بہت بڑی عسکری طاقت ہیں ایران کے مقابلے میں، بہت بڑی اقتصادی طاقت ہے. تو ان کا صرف ایک ہی آبجیکٹو تھا کہ وہ ان کے اوپر پریشر بلڈ کریں، ان کو اس طرح سے ہرٹ کریں کہ پریشر بلڈ ہو. دو قسم کے پریشر، ایک تو پولیٹیکل پریشر اور دوسرا اکنامک. تو آپ نے دیکھا پولیٹیکل پریشر کے حوالے سے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولنے کے لیے کنٹریز کو، نیٹو کے ممالک کو اور کئی ممالک کو انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ آ کے ہیلپ کیجیے اور یہ آپ نئے ہرمز کو کھلوائیں، تو اس میں کوئی بھی نہیں آیا. انہوں نے درخواست کی ایون چائنا سے اور ایسے ممالک سے جو کہ امریکہ کی مرہون منت ہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے، انکلوڈنگ نیٹو، انکلوڈنگ کوریا، ساؤتھ کوریا، انکلوڈنگ جاپان. تو آپ نے دیکھا کہ وہ اسٹریٹجی بڑی کامیاب رہی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر کے ایران نے تمام دنیا کے اوپر ایک معاشی دباؤ جو ہے وہ ڈالا، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 6 ہفتے سے بھی کم میں یہ جنگ جو ہے وہ اس مقام پہ آ گئی کہ امریکہ کو ایران سے یہ نیگوشیٹ کرنا پڑا جنگ کے یو ایس ایس سینٹرل کمانڈ یہ کہہ رہا ہے کہ 10,000 نیوی کے اہلکار جو ہیں وہ اس وقت اسٹریٹ آف ہرمز کے ناکہ بندی کر رہے ہیں، اور کوئی شپ چاہے وہ چینی ہو یا ایرانی ہو وہ وہاں سے نہیں گزرا. جبکہ بی بی سی نے اس کی تردید کر دی ہے. بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے کہ 4 ایرانی شپس جو ہیں وہ اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرے ہیں، اور چینی شپس جو ہیں وہ بھی گزرے ہیں عملے کے ساتھ. جی ایسا ہی ہے. اور یہ جو 10,000 کا عملہ ہے، اس میں اور مزید جو ہے وہ اضافہ ہونے والا ہے. سینٹ کام نے جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جو ہے وہ ٹروپس بھیج رہے ہیں. لیکن سلسلہ یہ ہے کہ یہ جو بلاکیڈ ہے
अच्छा, अब ये ब्लॉकेड जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये ब्लॉकेड जो है मोर सिक्योर हो जाएगा। अभी तो फिर भी ये थोड़ा सा पोरस है, लेकिन ये ज़रूर, मगर आप जैसे देखें ये अमेरिका की जो स्ट्रेटजी है वो कैरेट एंड स्टिक है। तो एक तरफ तो वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं, इसको ब्लॉकेड किया, जो कि मेरे ख्याल में तो एक बहुत अच्छा फैसला नहीं है, क्योंकि वैसे ही आबना हुर्मुज़ में जो है वो जो है सारे जहाज़ जो है वो रुके हुए हैं, और मज़ीद उसको ब्लॉकेड कर दें तो, मगर ये कि ये सिर्फ चाइना के लिए ब्लॉकेड है, क्योंकि आपको जैसे मालूम है कि ईरान का 80% तेल जो है वो चाइना को जाता है। तो ये ईरान का जो तेल की रसद चीन के लिए वो ख़ास तौर पे इससे मुतासर हो सकती है। लेकिन ये जो आबना हुर्मुज़ को मज़ीद बंद करने से, अभी जो है आबना हुर्मुज़ में तकरीबन 2000 जहाज़ जो हैं वो फंसे हुए हैं गल्फ़ में। अब आपको पता है कि वहाँ से जो जिस ज़माने में ये आबना हुर्मुज़ खुली हुई थी तो वहाँ पर तकरीबन एवरेज 100 के करीब जहाज़ जो हैं वो गुजरते थे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि तकरीबन 200 दिन तो इन जहाज़ों को यहाँ से निकलने में, अगर आबना हुर्मुज़ को खोल भी दिया जाए। और मगर ये कि अभी जो ये आबना हुर्मुज़ को खोलने का मामला है, अगर ये आज डिसाइड हो जाए कि आबना हुर्मुज़ को खोल दिया जाए तो उसके बाद भी इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है, क्योंकि जो वो बारूदी सुरंगें हैं जो कि लेकिन मंसूर बिछाई साहब गई वही हैं। बात है ना, फिर आखिर इसे कंट्रोल कौन करेगा? ईरान कहता है इस पे हमारा इख्तियार है, चीन भी यही कहता है कि ईरान का इख्तियार है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, और चीनी जहाज जो है वो यहाँ से गुजरेगा। जी हाँ, चीन का इसमें बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट है कि ये जो है बहरान ख़त्म हो जाए, क्योंकि चीन के लिए ख़ासा एक मसला है, उसकी रसद जो है वो बहुत बुरी तरह से इससे मुतासर हो रही है। और मगर ये कि ये जो आबना हुर्मुज़ है, इसके ऊपर यकीनन जो है वो ईरान का कंट्रोल है, और बहुत अच्छा कंट्रोल है। अभी 40 यूरोपियन ममालिक ने एक इत्तेहाद बनाया है, और जिसके तहत, जिस एग्रीमेंट के तहत वो इस जंग के ख़ात्मे के बाद आबना हुर्मुज़ को क्लीन करेंगे, जो उसमें जो बारूदी सुरंगें हैं उनको हटाएंगे। उनके पास जो है वो जहाज़ हैं जो कि 150 से ज़्यादा जो कि ये सुरंगें हटाने में, अमेरिका के पास इतने जहाज़ नहीं हैं इन सुरंगों को हटाने के लिए जो इसमें आबना हुर्मुज़ में अब फैली हुई हैं। और ये बहुत एक मुश्किल और वक्त तलब काम है कि ये जो कि बारूदी सुरंगें हैं इनको हटाया जाए। इसमें एक अंदाजे के मुताबिक साल भी लग सकता है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है कि जैसे ही सही। आबना हुर्मुज़ को खोल दिया जाए और उसमें से वो सारी हटा दी जाए। डॉक्टर साहब से इस पे कमेंट ले लेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से मंसूरी साहब ने कहा कि इतना आसान नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो है वो खोला जाए, इसमें खासा टाइम लग सकता है, बारूदी सुरंगों के हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल मैं इनसे एग्री करूंगा। मैं समझता हूं कि ये जो बैकलॉग लग गया है और जो मज़ीद आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि जो जितनी भी इन्फ्लेशन है दुनिया में इस आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी की वजह से हुई है, ये इसको बहुत टाइम लगेगा। और एक और चीज़ इसमें मैं ऐड कर दूं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने जो फोरकास्ट किया है, जो वर्ल्ड की ग्रोथ है वो 3.4 से अभी 2.5 पे आ गई है। अगर ये इसको हम अगर इस तराजू में देखें कि इस यूनिलैटरल जो एक्शन मैं कहूँगा US का और इजराइल के साथ जो ईरान के ऊपर इन्होंने ये चढ़ाई की है, जो अटैक किया है, इसकी वजह से देखिए पूरी दुनिया की इकॉनमी कहाँ खड़ी है। रिसेशन का डर पड़ गया है, दुनिया की इकॉनमी 1% कम हो गई है, 3.4 से 2.5 पे आ गई है। दुनिया में इन्फ्लेशन को देखें आप, और आप दुनिया के कोई मुल्क, कोई फर्द ऐसा नहीं है जो इससे मुतासर ना हुआ हो। और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैं नहीं समझता कि जो ऑब्जेक्टिव जिनको लेके ईरान के ऊपर अटैक किया गया था वो कुछ हासिल हुए हों, सिवाय इसके कि जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, अब देखिए नेतन्याहू का पिछले 10 साल से एक ही टारगेट था कि किसी तरीके से US के साथ मिलके ईरान के ऊपर अटैक किया जाए। बिल्कुल। और 10 साल मैंने इसलिए 10 साल कर सका है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो पहले जो टेन्योर था उनका, उसको देख के लेके चलें आप, वो आज से तकरीबन 9 साल पहले की बात है, 9 से 10 साल पहले की। उसमें भी नेतन्याहू की ये कोशिश थी कि किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस करें, और वो कभी यूनाइटेड नेशंस में जनरल असेंबली में जाके वो मैप शो कर रहे हैं कि ईरान ये कर रहा है, ईरान के पास ये न्यूक्लियर वेपन्स अबाउट टू बी रेडी हैं। और दूसरी तरफ यह है कि जब इस मौके पे उन्होंने जब नेगोशिएशन जो ईरान के अमेरिका के साथ न्यूक्लियर के ऊपर चल रहे थे 28 फरवरी से पहले 27 फरवरी 2026 तक, वो तकरीबन कामयाब हो गए थे। लेकिन नेतन्याहू ने इसको स्पॉइल किया, और स्पॉइलर के तौर पर
اس ساری جنگ کا اگر آپ لب لباب یا بالکل کنکلوژن لیں تو وہ یہ ہے کہ نتن یاہو کو اپنے مقاصد کے لیے انہوں نے امریکہ کو اس جنگ میں انوالو کیا، اور اسی لیے ایران کی لیڈرشپ نے ایک نہیں کتنے موقعوں پہ ایران کے پریزیڈنٹ اچھا ہے، ایران کے ڈاکٹر فارن صاحب، منسٹر نے. اسرائیل کو اس سے خاصا نقصان بھی پہنچا ہے کیونکہ ایران کو مس کیلکولیٹ کیا گیا تھا، اور اٹلی نے بھی اسرائیل کے ساتھ اپنا ڈیفنس ایگریمنٹ جو ہے وہ بھی ختم کر لیا تھا. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ناروے، سویڈن نے بھی اسرائیل کے خلاف اپنے سینٹیمنٹس ظاہر کیے تھے. تو یورپ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اچھی خاصی بڑی تعداد میں کئی ممالک نے جو ہے وہ اسرائیل پہ تنقید بھی کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. اسرائیل کو اس جنگ میں اگر فائنینشلی دیکھا جائے تو وہ خود ان کی جو انہوں نے اسٹیٹسٹکس کل شو کیے ہیں وہ $11.5 بلین کا ان کو نقصان ہوا ہے. اس کے علاوہ ان کی اگر کیجولیٹیز دیکھی جائیں، سب سے زیادہ جو زخمی ہوئے ہیں وہ اسرائیل کے لوگ ہوئے ہیں. لیکن آپ دیکھیں ساری اسرائیل کے اندر بہت پروسیشنز ہو رہے ہیں اس جنگ کے خلاف، لیکن نتن یاہو ایک ایسے وار مونگر میں کہوں گا ان کو، اور ان کی ایک وہ اس ان کے اوپر جو کرپشن کے کیسز ہیں ان سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک اینیمی کی ان کو ضرورت ہے. وہ کل ٹرکش کی فارن منسٹری نے، ترکی کی فارن منسٹری نے بڑا ایک اچھا اس کے اسٹیٹمنٹ دیا کہ اسرائیل کو ہر وقت میں ایک دشمن کی ضرورت ہے. وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنا ایک وہ جو سیل کرنا ہے، جو اپنی وہ ان کے نیریٹو ہے اس کو سیل کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری جنگ کے پیچھے اگر کسی ایک فرد کو ہم ہائی لائٹ کریں گے تو وہ نتن یاہو ہیں. انہوں نے اپنے ملک کو بھی ڈیمیج کیا، اپنے لوگوں کا بھی نقصان کیا. رہی بات اس چیز کی کہ جو ان کو فائنینشیل لاس ہے، وہ دیکھیں امریکہ تو ان کو ہر موقع پہ سپورٹ کر ہی رہا ہے. $3 to $4 بلین ایچ ایئر وہ امریکن کٹی سے لے لیتے ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ اگر ایران نیگوسیشن میں ون کر جاتا ہے، جس کے لائکلی چانسز ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی عرصے تک آنے والے وقت میں دنیا پیسفل ہوئے گی، یورینیم کے معاملے کیونکہ پہ امریکہ ایران جو ہے وہ رول بیک کرے گا، یا پھر ہم دیکھیں گے کہ ایران کی جانب سے اس نکات کو مسترد کیا جا سکتا ہے. اور جو ایسڈ فریز ہیں دوحہ میں، اس حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے جس پہ اندیا دیا جا رہا تھا کہ اسے انفریز کر دیا جائے گا. آپ کا پہلا پوائنٹ میں نہیں سمجھ پایا، کائنڈلی مجھے دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے گا. جو یورینیم کا معاملہ ہے اس پہ ہم دیکھیں گے کہ ایران جو ہے وہ رول بیک کرے گا، یا پھر اس میں یہ جو نکات ہے اسے مسترد کر دیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ایران کمپرومائز کرے گا. ایران کو کمپرومائز کرنا ہوگا، کیونکہ دیکھیں اگر ساری باتوں کی ایک بات، یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو بھی لیڈرشپ رہی ہے، چاہے وہ ڈیموکریٹس کی ہے، چاہے وہ ریپبلکنس کی ہے، چاہے وہ جو بائیڈن تھے، چاہے وہ اوباما تھے، چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، یہ ایران کو نیوکلیر کے سلسلے میں آگے نہیں بڑھنے دیں گے، اسپیشلی اس سچویشن میں. اور جب ایران کی گورنمنٹ اس چیز پہ ریڈی ہے، اور جو پاکستان کے اندر 11 اپریل کو لاسٹ سیٹرڈے کو جو نیگوسیشن ہوئے اس میں ایران نے اس چیز پہ رضامندی شو کی تھی کہ وہ 5 سال کے لیے فریز کر دیں گے. اور اگر آپ پریزیڈنٹ براک اوباما کے دور میں جب ایران کے ساتھ ان کا یہ ریپروچما ہوا تھا 2015 میں، تو اس وقت بھی ایران نے اپنے نیوکلیر کو بہت کم کر دیا تھا، اس کی جو انٹینسٹی تھی کم کر دیا تھا. تو آپ کے سوال کا اسپیسیفک آنسر یہ ہے، آئی فور سی میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو نیوکلیر پہ کمپرومائز کرنا ہوگا. 20 سال کے لیے مشکل ہے، 5 سال کے لیے انہوں نے ریڈینس شو کی ہے. درمیان کی بات کوئی ہو جائے گی، میں 10 خود سال ذاتی تک طور بات پر ہو سمجھتا سکتی ہوں. ہے جی بالکل درمیان ہو میں، تو سکتی ہے. پھر جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اور دوسری بات ایسٹس کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسٹس کے لیے امریکن لیڈرشپ نے ولنگنس شو کی ہے. اور آپ آج کے پروگرام کو اور آج کے دن کو یاد رکھیے گا کہ میرا جو کیلکولیٹڈ گیس ہے کہ ایران کو $6 بلین مل جائیں گے، جو کہ قطر دوحہ میں موجود ہیں، کیونکہ وہ ایران کے لیے بیک بون کا کام کریں گے. ایران اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گا، اور وہ ایران کے لیے کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے طور پر امریکہ کو دینے ہوں گے، وہ انفریز کرنے ہوں گے. اس کے علاوہ بھی بہت سے جو ایسٹس ہیں ایران کے دنیا میں، ان کے اوپر بھی بات چیت چل رہی ہے. تو امریکہ کو جو بنیادی ایشو ہے اس وقت ایران کے ساتھ، جس کی وجہ سے نیگوسیشن جو پاکستان میں لاسٹ سیٹرڈے کو ہوئے وہ کامیاب نہیں ہو سکے، وہ 3 پوائنٹ تھے. ایک، نیوکلیر پہ ایران کا سٹانس 5 سال کے لیے تھا، امریکہ کا 20 ایئرز کے لیے تھا. اسٹریٹ آف ہارمز اور اس کو کس طریقے سے چینلائز کیا جائے گا، کون چلائے گا. میں یہاں پہ ایک اور بات ایڈ کر دوں جو منصوری صاحب نے بھی ذکر کیا، لیکن اس میں یہ کہ اگر آپ انٹرنیشنل لا کو دیکھیں تو انٹرنیشنل لا بڑا کلیئر ہے کہ آپ اگر لا آف سیز کو دیکھیں تو اس کے مطابق اسٹریٹ آف ہارمز پہ ایران کا ہمیشہ سے کنٹرول رہا ہے. ابھی تو یہ جنگ تھی تو جس کی وجہ سے ایران
ایران نے اس کنٹرول کو ثابت کر کے دکھایا ہے، ورنہ اس سے پہلے بھی ایران کا ایک وہاں پہ کنٹرول مانا اور جانے والی بات ہے۔ ہاں ابھی جو اسٹیٹ آف ہرمز پہ ایران نے یہ بات کی اس جنگ کے بعد کہ وہ اس کے اوپر کچھ ٹیرفس لگائیں گے، یہ بات نیگوسیشن میں آئے گی کہ اس کے اوپر کیا کمپرومائز وہ کرتے ہیں۔ اور جو تیسری بات ہے ایران جو ایران سروس کے لیے چارجز کہ ٹول ٹیکس کی مد میں جو اماؤنٹ لے رہا ہے وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو خاصا پسند نہیں ہے۔ جی بالکل ان کو پسند نہیں ہے۔ اور جو تیسری بات ہے، جو انٹرنیشنل لا بڑا کلیئر ہے، ایران کی سپورٹ میں یہ پوائنٹ جاتا ہے کہ جو جنگ کا تاوان ہے، جب بھی کوئی ملک کسی ملک کے اوپر ساورن ملک کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو اس کا تاوان اس ملک نے دینا ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی ایران کی لیڈرشپ میں سمجھتا ہوں بڑا ان کی لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ ہے کہ امریکہ کو تاوان دینا چاہیے۔ ابھی تاوان کس طرح، کس مد میں، کس طریقے سے دیا جائے گا، دیٹ نیڈس ٹو بی سین ان دس نیکسٹ ایپیسوڈ جو بھی بالکل پاکستان ٹھیک میں ہے۔ ہونے جا رہے ہیں مذاکرات۔ اور میں کافی ہوپ فل ہوں کہ ان سیکنڈ جو مذاکرات ہوں گے اس میں کوئی ڈیل ہو جائے گی۔ منصوری صاحب، یہ جو سیکنڈ راؤنڈ ہے مذاکرات کا، یہ کامیاب ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ قطر نے ثالثی کی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ قطر کی جانب سے جسٹ وینیو پرووائڈ کیا جا رہا تھا، لیکن پاکستان جو ہے وہ دونوں طرف بات چیت بھی کر رہا ہے۔ اس وقت بھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں وہ تہران کے دورے پر ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف بھی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مقصد صرف ایک ہی ہے، ایجنڈا صرف ایک ہی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کسی طرح بھی امن قائم ہو۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیگوشیشنز ہونے والے ہیں، مذاکرات انشاءاللہ جن کا کہ ٹرمپ صاحب نے ذکر کیا کہ عنقریب یہ پاکستان میں ہوں گے، میں بہت پر امید ہوں کہ یہ کامیاب ہوں گے۔ دیکھیے اس کے صرف 3 ہی نتائج ہو سکتے ہیں ان نیگوشیشن کے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ نیگوشیشن فال اپارٹ ہو جائیں، اور 21 تاریخ کو آخری تاریخ ہے سیز فائر کی، اور اس کے بعد جس طرح سے ٹرمپ جو ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ جو سویلائزیشن ہے اس کو ختم کرنے کا انہوں نے دھمکی دی تھی، تو پھر جو ہے وہ معاملات اس طرف کو چلے جائیں جہاں پہ کہ تمام دنیا کے لیے تباہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا چانس بہت کم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ذرا دیکھیے کہ اس نیگوشیشن کے لیے امریکہ نے کس لیول کی جو ہے وہ اپنی اس میں انپٹ کی ہے۔ ان کے وائس پریزیڈنٹ جو ہیں، جو سیکنڈ ان کمانڈ امریکہ کا ہے، وہ اس کے لیے خود تشریف لائے ایران سے مذاکرات کے لیے پاکستان۔ اور دوسرے ان کا جو ڈیلیگیشن تھا وہ 300 لوگوں پہ مشتمل ڈیلیگیشن لے کر آئے پاکستان اس کے لیے۔ اور جو انٹرسٹ ٹرمپ شو کر رہے ہیں، ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو وہ خود آئیں گے پاکستان اور اس معاہدے پہ خود دستخط کریں گے۔ تو ان باتوں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ امریکہ جو ہے وہ یقیناً بہت انٹرسٹڈ ہے اس کیا یہ کو ایکسپیکٹ معاملے کیا کو جا ختم سکتا ہے کرنے کے منصوری لیے، صاحب کہ جنگ کو ڈونلڈ ختم ٹرمپ جو کرنے؟ ہیں وہ پاکستان آئے؟ ویسے تو انہوں نے کئی بیانات دیے تھے، ان کا ایک بیان یہ بھی موجود ہے کہ ہم نے ایران کی فضائی حدود پہ کنٹرول کر لیا ہے، نیوی تباہ کر لی ہے، اور ہم رجیم چینج لے کر آئے ہیں، تو ان کے بیانات کو سیریس نہیں لیا جا سکتا۔ اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں کئی مبصر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ ڈیپینڈیبل نہیں ہے، وہ جو ہے جس طرح سے وہ اپنے بیانات تبدیل کرتے ہیں، صبح وہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، دوپہر میں کچھ، اور شام میں اس سے بالکل مختلف۔ اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرمپ کی اسٹریٹجی ہے، یہ کمزوری نہیں ہے بلکہ ان کی اسٹرینتھ ہے۔ وہ اپنے مخالف کو اتنا کنفیوز کر دیتے ہیں کہ مخالف کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا چال وہ چلے، کیا جو ہے وہ آپ کو کیرٹ بھی دکھاتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کا جو ہے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ساری سینکشنز ختم ہو جائیں گی، ہم آپ کو بلڈ کرنے میں بھی مدد کریں گے، اور اس کے بعد پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ٹروپس اتنے ہم نے بھیج دیے ہیں اور اب ہم جو ہے وہ گراؤنڈ انویژن کرنے والے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ٹرمپ کی ہر بات کو سیریس لینا چاہیے، کیونکہ نہ سیریس لینے میں نقصان ہے۔ زیادہ تر جو بات ہے وہ جو ہے وہ یا تو پبلک کے لیے کہتے ہیں یا وہ اسٹاک مارکیٹ کے لیے کہتے ہیں۔ ان کو جو ہے وہ جو بیانات ہیں وہ ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے، دے آر ایڈریسڈ فار سرٹن آڈینس۔ جو بھی ان کے بیانات ہوتے ہیں وہ کسی خاص اس کے لیے ہوتے ہیں، تو وہ جب زبان استعمال کرتے ہیں جو کہ تھوڑی سی سمجھیے کہ اخلاق سے گری ہوئی زبان ہے، تو وہ بھی اس کا بھی ایک مقصد ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو بہت زیادہ اٹینشن ملے، تمام میڈیا جو ہے اس کو اچھالے کہ ٹرمپ نے اتنی غلط زبان استعمال کی ایران کے بارے میں جو انہوں نے کہا۔ تو یہ ساری جو ہے ان کی ٹیکنیک ہے، مگر کیا ہے کہ میں تو ٹرمپ کے جو بیانات ہیں ان کو میں عموماً سیریس لیتا ہوں، کیونکہ وہ ایسا ہے کہ
یہ ہو سکتا ہے کہ غلط ہو لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح ہو. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو زیادہ جو ہے وہ نہ کریں, اس کو بلف نہ سمجھیں اور اس کو سیریسلی لیا جائے. تو ٹرمپ جو ہے وہ یقیناً وہ ان کا امکان ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں. لیکن میں آپ کی اجازت سے یہاں پر ایک مینشن کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کا جو رول رہا ہے اس بحران میں, آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے جو ہے وہ واحد ملک ہے جس نے کہ اس میں انیشیٹو لے کے اس معاملے کو یہاں تک پہنچایا. پاکستان کا جو رول ہے اس میں جناب ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف اور ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب اسحاق ڈار, ان کا بہت بڑا رول ہے. بلکہ ان کا رول اس طرح سے ہے جیسے کہ اقوام متحدہ کا جنرل سیکرٹری کو جو ہے یہ رول ادا کرنا چاہیے تھا. لیکن میں خاص طور پہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کی جو پرسنل اور پروفیشنل ریلیشن شپ ہیں, میں آپ کی اجازت سے ذرا سا 1 منٹ کے لیے میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا. دیکھیں پاکستان کے جو امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں, پچھلی ٹرم میں جو بائیڈن کی جو ٹرم تھی امریکہ میں, اس میں تقریباً نہ ہونے کے برابر سفارتی تعلقات ہمارے امریکہ سے تھے. اور اس سے پہلے جو ٹرمپ کی پہلی ٹرم تھی اس میں بھی ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ بہت اچھے نہیں تھے, کیونکہ اس زمانے میں انڈیا جو ہے وہ ایک بہت اسٹرانگ ریلیشن شپ تھی اس کی امریکہ کے ساتھ. لیکن حالانکہ ہماری امریکہ کے ساتھ کوئی سفارتی طور پہ جو ہماری ریلیشن شپ تھی وہ مضبوط نہیں تھی, لیکن ہماری ایک ریلیشن شپ بہت مضبوط تھی جو کہ ہماری جو عسکری قوت کی امریکہ کی سینٹ کام جو ہے وہ ملٹری کی جو سینٹ کام ہے اس کے ساتھ ہماری بہت مضبوط تھی. اور وہ اس وجہ سے تھی, دیکھیے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں انہوں نے 2016 میں چارج سنبھالا ایز ہیڈ آف دا ملٹری انٹیلیجنس, اور وہ جو ہے امریکہ کے سینٹ کام کے ساتھ انہوں نے بہت کلوزلی کام کیا, کیونکہ افغانستان کی ٹیررزم کا مسئلہ دونوں ممالک فیس کر رہے تھے. تو اس زمانے میں ان کی ریلیشن شپ ڈیولپ ہوئی, اور پھر ان کی ریلیشن شپ IRGC سے, اسلامک ریولیوشن گارڈ سے بھی ایران میں ہوئی, کیونکہ وہ جو ہماری مغربی سرحد پہ بڑا ایک مسئلہ تھا بارڈر پہ جو. اچھا, اب یہ جو 2 ریلیشن تھی ان کی عاصم منیر صاحب کی IRGC سے اور سینٹ کام آف امریکہ سے, اور اس کو آپ کمبائن کیجئے ان کی جو ریلیشن شپ ٹرمپ کے ساتھ ہے. ٹرمپ نے ان کو بارہا سراہا ہے, ان کو کہتے ہیں ٹرمپ کہ مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل, اور وہ واحد فیلڈ مارشل ہیں جو میرے خیال میں امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں جا کے انہوں نے لنچ کیا. یہی سوال ڈاکٹر صاحب سے کریں گے کہ جس طریقے سے تعریفیں کی جا رہی ہیں ڈاکٹر صاحب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی, وزیر اعظم شہباز شریف کی, امریکہ کو خاصا اعتماد حاصل ہے پاکستان پہ, اور کوئی ملک نہیں ہے جس پہ امریکہ اعتماد کر سکے, اور اس وقت سعودیہ بھی پاکستان پہ بھروسہ کرتا ہے, ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں, اور پیس ٹاک کے لیے بھی امریکہ صرف اسلام آباد کو ہی چوز کر رہا ہے. کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستانی لیڈرشپ کے لیے ایک بڑا اچھا یہ چانس ہے کہ ہم انٹرنیشنلی بھی, ایک تو ہمارا بڑا اچھا امیج بنا ہے اس کی وجہ سے, اور آئی تھنک یہ بہت امپریسو ہے کہ ایک طرف ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ سعودی عرب کے دورے پہ ہیں, اور جو فیلڈ مارشل ہیں وہ ایران گئے ہوئے ہیں. اور اس وقت اس بات آپ کی بات کو لے کے میں ایک پوائنٹ یہاں پہ ہائی لائٹ کروں گا کہ جو ابھی 2 دن کی بات کی جا رہی ہے تو اس کے بارے میں ابھی ٹائمنگز اور ڈیٹس کنفرم نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہوم ورک ہو رہا ہے, جو اسپیڈ ورک ہو رہا ہے, اس سلسلے میں پرائم منسٹر سعودی عرب میں اور فیلڈ مارشل جو ہیں ایران میں, تو جو امریکن لیڈرشپ ہے ان کو ٹرسٹ ہے پاکستان کی لیڈرشپ کے اوپر کہ یہ کوئی سولوشن اس کا نکلوا سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ایران کے ساتھ بھی ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور پریزنٹ جو امریکن لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بھی ہمارے اچھے تعلقات ہیں. اور جس قسم کے حالات ہیں اور جو ساری دنیا جس چیلنج کو فیس کر رہی ہے, یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا کریڈٹ ہے اور اعزاز ہوگا کہ ان نیگوسیشن کو سکسیسفلی یہاں پہ پاکستان میں یہ گڈ آفیسز کی وجہ سے یہ کسی نتیجے میں پہنچے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری اس کے بارے میں لکھی جائے گی کہ دنیا کی ایک جو بہت خطرناک سچویشن تھی اس کو سچویشن کو ڈیفیوز کرنا اور اس کو کسی ریزنیبل اس کے نتیجے پہ لانے کے لیے پاکستانی گورنمنٹ نے اور لیڈرشپ نے بڑا اہم رول ادا کیا. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق, آپ کے وقت کا ان کے ہمراہ تھے. عارف ظفر منصوری صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, اس وقت مذاکرات کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر متحرک ہے, جو ہیں وزیر داخلہ محسن نقوی بھی اس وقت ایران کے دورے پر ہیں, اور خبریں اچھی آ رہی ہیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہو جائیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنی میزبان ختیجہ راٹھور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.